नाज़रीन और सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम, इमाम अहमद रज़ा एकेडमी की इस खूबसूरत बज़्म में मैं फ़रदीन अहमद ख़ान नज़वी आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस महफ़िल में, जिसका उन्वान सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रखा गया है, इस महफ़िल को माह रबीउन नूर शरीफ की मुनासबत से एकेडमी ने इसका इनेकाद किया है और खुसूसी ख़िताब के लिए जिस हस्ती को मदऊ किया गया है वो एक अज़ीम शख्सियत जो कि बरतानिया में दीन व सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रही है। जी हाँ, मेरी मुराद कुछ और नहीं और कोई और नहीं बल्कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब अशरफ़ी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ बोल्टन की सरज़मीन से है। आप ही मेरी मुराद हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तमाम हज़रत की ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ होंगे। उससे क़ब्ल हस्ब रिवायत सबसे पहले इस बज़्म का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से, उसके बाद नात नबी गुनगुनाई जाएगी और फिर हज़रत का ख़िताब इंशाअल्लाह होगा। तो आप तमाम से गुजारिश है कि बज़्म के आखिर तक हमारे साथ रहें और माह रबीउन नूर शरीफ में इस खूबसूरत महफ़िल के इनेकाद में हम सब आपस में शामिल होकर इसकी फ़यूज़ व बरक़ात बटोरने की कोशिश करें। और मैं बता देना चाहता हूँ, चूँकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन यूके से भी शामिल हुए हैं, यूके और यूएस से। So for those of you who have joined us from the UK or the US, I would like to tell you that we welcome you wholeheartedly in this beautiful and auspicious gathering, which is going to be held here in Imam Ahmad Raza Academy. And I am Fardeen Ahmed Khan, your host for the day. And today you will be listening to the lecture of His Eminence Hazrat Allama Al-Shaykh Mufti Muhammad Ayyub Ashrafi, who is from Bolton, UK. And inshallah you will listen to his sermon and his lecture which is going to deliver. So let us begin inshallah. तो आइए बिला ताख़ीर मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए दावत सुखन देना चाहूँगा मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अशरफ रज़ा, जिनका ताल्लुक़ संभल से है। मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि कुरान मजीद की तिलावत से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत मौलाना अशरफ रज़ा संभली साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना
لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سامعین اکرام، یہ تھے حضرت مولانا حافظ محمد اشرف رضا اشرفی صاحب قبلہ، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سے ہم سب کو مستفید فرمایا. آئیے بلا تاخیر حسب روایت نعت نبی گنگنانے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں. میں دعوت سخن دینا چاہوں گا مولانا حافظ محمد عفیف رضا صاحب قبلہ کو، جن کا تعلق بریلی شریف سے ہے، کہ آپ نعت نبی گنگنا کر محفل کی رونق کو دوبالا فرمائیں. آپ کی سماعتوں کے حوالے مولانا حافظ محمد عفیف رضا برکاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھا نے کبھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھا نے کبھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا جسے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جسے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوب نعت نبی گنگنا رہے تھے حضرت مولانا حافظ محمد عفیف رضا برکاتی صاحب قبلہ۔ اب آئیے حضرات بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب خطاب، جس کو خطیب برطانیہ حضرت مولانا مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب قبلہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ حضرت ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں، اور میں بلا تاخیر حضرت کو دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ آپ مائک پر آئیں اور سیرت رسول اکرم کے موضوع پر اپنے نایاب خطاب سے تمام سامعین کو مستفیض و مستفیض فرمائیں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے مفتی ایوب اشرفی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ وأيضا قال جل وعلا في مقام آخر، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ وأيضا قال جل وعلا في مقام آخر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک وارضنی برضاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے اندر امام احمد رضا اکیڈمی کے بانی و سرپرست محقق رضویات حضرت علامہ مولانا محمد حنیف خان صاحب رضوی زیدہ مجدہ کا، اور ان کی جملہ معاونین اور شرکائے کار کا کہ جن کی توسط سے مجھے آج عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آج 25 اکتوبر 2020 بروز اتوار کو ہمارے اعتبار سے یعنی برطانیہ کے اعتبار سے 8 ربیع الاول شریف ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکتیں مجھے آپ تمام تر سننے والوں کو عطا فرماتا رہے، اور اس کی برکتوں کے صدقے سے آج پوری دنیا جس وبا کی وجہ سے پریشان حال ہے اس وبا سے نجات نصیب فرمائے، پورے عالم انسانیت کو اس وبا سے، اس بیماری سے نجات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مولود پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق آج اس بزم عظیم کا انعقاد ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ اور امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور محسن کاکوروی یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والفجر تیرے عارض گلگوں کا قصیدہ، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، یاسین تیری زلف کے سائے کا تراشا، والشمس خد و خال کا آئینہ نما ہے، خورشید تیری راہ میں بھٹکا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقشے کف پا ہے، افلاک کی جنبش تیرے ابرو کا اشارہ، افلاک کی جنبش تیرے ابرو کا اشارہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے، ہونٹوں پہ مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، ہونٹوں پہ مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام سجا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ حضرات کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں اور بچوں، یہ میلاد پاک کا مبارک مہینہ ہے اور میلاد رسول اور سیرت مصطفیٰ کا ہی تذکرہ ہے۔ اس محفل میلاد کے انعقاد کا مقصد
در حقیقت یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کا در حقیقت مقصد ان کا ذکر کر کے، ان کی یاد کر کے، اپنے دلوں میں ان کی یاد کو تر و تازہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے رسول کا میلاد منانا، سیرت رسول کے بزم کو سجانا امتی کا دینی حق بنتا ہے۔ اپنے بے مثال آقا کی بے مثل ولادت کا ذکر چھیڑنا غلاموں کی غلامی کا حق بنتا ہے۔ کیسا بے مثال آقا کہ جو ایسی رحمت و شفقت والا ہو کہ وقت ولادت ہی اپنی امت کی فکر کرے اور اسے یاد کرے۔ کیسا عظیم آقا کہ عرش اعلیٰ کے پرے جب لامکاں پہنچے تو وہاں بھی امت کو نہ بھولے۔ کیسا عظیم آقا کہ وقت وصال بھی اپنے مبارک ہونٹوں کو ہلا کر اپنی امت کو یاد کرے۔ تو پھر احسان ماننے والوں اور سچے وفاداروں کو تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے محسن کے یوم ولادت کو ہمیشہ یاد کریں اور مجلس ذکر میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کر کے یہ اعلان کر دیں، یا رسول اللہ، ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ضرور، ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ضرور، بیٹھتے ہیں کہیں ارباب وفا بھی خاموش۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یوں تو اس خاکدان گیتی پر ہزاروں لاکھوں انسان آئے، نہیں بلکہ بے حد و بے شمار آئے، عوام بھی آئے، خواص بھی آئے، اخص الخواص بھی آئے، صحابہ و تابعین بھی آئے، انبیاء و مرسلین بھی آئے، مگر قسم خدا کی میرے رب نے، میرے خالق نے، خلاق کائنات نے کسی کے آنے کا اتنا اہتمام نہ فرمایا کہ جتنا اہتمام اپنے حبیب کے آنے کا فرمایا۔ جنت اور آسمان کے دروازوں کو کھلوا دیا گیا، شیطانوں کو قید کرا دیا گیا، اس دن سورج پر نور عظیم کی چادر کو اڑا دیا گیا، اس دن سورج کے پاس 70,000 حوروں کو کھڑا کر دیا گیا، اور میرے رب نے اپنے حبیب کی کرامت و عظمت کے لیے پوری دنیا میں اس سال ہر حمل والی عورت کو لڑکا ہی عطا فرمایا، اور وقت ولادت پوری دنیا کو ایک عظیم نور سے منور و مجلہ فرمایا۔ جبرائیل امی کو عرش بری سے فرش زمیں پر 70,000 فرشتوں کو لے کر کے بھجوا دیا۔ بہرحال میرے رب نے اپنے حبیب کے آنے کا خوب اہتمام فرمایا، تو اس کی یاد میں ہم بھی الحمدللہ خوب اہتمام کرتے ہیں، مسجدیں سجاتے ہیں، مسجدوں میں محفلوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں، محفلوں میں قرآن عظیم کی تلاوت کراتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس بزم پاک، اس مختصر سی بزم پاک کا آغاز بھی تلاوت قرآن مجید سے ہوا، پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت شریف پڑھی گئی۔ یہ بھی میلاد کا ایک حصہ ہے۔ نبی کی نعت سناتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، گلاب چھڑکتے ہیں، موئے مبارک شریف کی زیارت کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آپس میں خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ یہ بھی سنت الہیہ کی یاد تازہ ہو جائے، دلوں کو سکون مل جائے۔ امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا ہے، یا رسول اللہ، ایک تیرے رخ کی روشنی، چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے دوستو، تم خوشی مناتے ہو
تو دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ گویا رب رحیم کی رحمت تمہیں یوں آواز دیتی ہے کہ اے میرے مخلص بندو، میں نے اپنے حبیب کے نام پر تمہیں خوب دیا ہے، اب تم اسے حبیب کے نام پر حدود شرع میں رہ کر کے خوب خرچ کرو تو تمہیں اس کے بدلے پورے سال کا امن و امان ملے گا۔ اس لیے ہمارے بعض محققین نے، خود امام قسطلانی نے بھی المواہب اللدنیہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی عقیدت و محبت کے ساتھ سال میں صرف ایک مرتبہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کرے گا، پورا سال امن و عافیت کے ساتھ گزرے گا، مگر اس میں بھی شرط یہ ہے عقیدت سچی ہو، کرنے کا جو جذبہ ہو وہ مخلصانہ ہو، اس میں نمائش نہ ہو، اس میں ریا نہ ہو، اس میں نمود نہ ہو، صرف عشق مصطفیٰ ہی اس کو اس طرف بڑھا رہا ہو، محبت رسول ہی اسے مجبور کر رہی ہو اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد پاک کی محفل کو منانے کے لیے۔ جو ایسی عقیدت و محبت کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مولود پاک کی محفل کا انعقاد کرے گا، یقین جانیے ہمارے بزرگوں کہے ہوئے کے مطابق پورا سال اس کا امن و امان سے گزرے گا۔ اس لیے بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مبارک مہینے کے اندر بالخصوص مولود پاک مصطفیٰ اور ذکر سیرت مصطفیٰ اور ذکر شان مصطفیٰ کا اور اس سے متعلق محفلوں کا انعقاد کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتوں سے وبائیں ٹلیں گی، بیماریاں دور ہوں گی، خوشیاں ملیں گی، فرحتیں ملیں گی، شادمانیاں حاصل ہوں گی، دنیا کا رنج، غم، ہم و الم دور ہوگا انشاءاللہ۔ گویا کہ مولود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کے انعقاد کرنے والوں کے لیے یوں آواز آتی ہے، اگر تم نے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے میرے حبیب کو خوش کر لیا تو پھر جنت بھی تمہاری ہے، جنت کی بہاریں بھی تمہاری ہیں، کیونکہ ان کی خوشی میں ہماری بھی خوشی ہے، بخود خدا کا یہی ہے در، اور نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چلو بات شروع کرتے ہیں ان کے نور سے۔ میں نے جو آیت کریمہ سب سے پہلے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک عظیم نور اور روشن کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک عظیم نور اور روشن کتاب۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک یہاں نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد ہے۔ نور کے لغوی معنی آتے ہیں روشنی اور اجالے کے، اور کبھی کبھی اسے بھی نور کہہ دیتے ہیں کہ جس سے روشنی نکلتی ہے، مثلا سورج کو کہہ دیا یہ نور ہے، یا چراغ کو کہہ دیا کہ یہ نور ہے، یا بلب کو کہہ دیا کہ نور ہے۔ ایسی صورت میں مسبب بول کر کے سبب مراد لیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو ہوئی لغوی تعریف، اور اصطلاح میں محققین کے نزدیک نور ایسی شے کا نام ہے، نور ایسی چیز کا نام ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے۔ میرے نبی نور ہیں، خود بھی روشن ہیں، اور انہوں نے کائنات کو منور کیا ہے۔ خیال رہے، بطور خاص خیال رہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، جس کا ترجمہ کنز ایمان میں فرمایا گیا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو اللہ نور ہے،
یقیناً وہی حقیقتاً نور ہے، اس کا نور ہونا حقیقی ہے، ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ رسول بھی نور ہے مگر وہ اللہ کے کیے سے نور ہے، اللہ نے انہیں نور بنایا ہے تو وہ نور ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ ثابت ہوا کہ حضور نور ہیں اور مان لیا کہ حضور نور ہیں، تو پھر وہ باتیں بھی ماننی پڑیں گی کہ جو نور میں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ اب اس کے بعد یہ مت کہنا کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ نور تھے تو پھر کھاتے کیوں تھے، پیتے کیوں تھے، ان کے دندان مبارک شہید کیے ہوئے؟ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جب وہ نور تھے تو انہوں نے نکاح کیوں کیا، کوئی یہ سوال نہ کرے کہ جب وہ نور تھے تو ان کے یہاں اولاد کیسے ہوئی۔ سنو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ سوال جب ہوگا جب ہم ان کو بشر نہ مانیں اور صرف نور ہی نور مانیں، بشریت سے ہٹ کر کے صرف انہیں نور تسلیم کریں، تب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ بشر بھی ہیں اور وہ نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں اور وہ نور بھی ہیں، دونوں کو ملا دیا جائے تو نوری بشر کہا جاتا ہے۔ نور و بشر مل گئے، نور و بشر مل گئے اور بن گیا نوری بشر، رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا۔ ان کا نکاح فرمانا یہ ان کی بشریت کی نشانی ہے، ان کے اولاد، ان کے یہاں پر اولاد کا ہونا یہ ان کے بشر ہونے کی پہچان ہے، ان کے دندان مبارک کا شہید ہونا یہ ان کے بشر ہونے کی علامت ہے۔ اور لگاتار روزے رکھنا مگر پھر بھی کمزوری نہ ہونا، گفتگو فرمائیں تو دندان مبارک سے نور کا نکلنا، مسکرائیں تو کالی کوٹری میں اجالا پھیل جانا، آن کی آن میں فرش زمیں سے لا مکان میں چلا جانا، یہ ان کی نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ میرے رسول صرف بشر نہیں بلکہ نوری بشر ہیں، وہ نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں۔ اب ان کے نہ نور ہونے کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ بشر ہونے کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی ملے کہ وہ ان کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ انہیں یوں کہہ دینا، چشم اعمیٰ میں خورشید دیجور ہے، چشم اعمیٰ میں خورشید دیجور ہے، دیدہ صاحب دید میں نور ہے، آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، آنکھ والوں سے اے بے بصر پوچھ لے، میرا سرکار نور علی نور ہے، میرا سرکار نور علی نور ہے۔ حضرت امام ترمذی نے یہ بات جو میں نے ابھی عرض کی، یہ ضمناً میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آتے ہیں مزید نور کے عنوان کی طرف۔ حضرت امام المحدثین امام ترمذی قدس سرہ العزیز نے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے، لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ظل فی شمس ولا قمر، حضور کے تن مبارک کا سایہ نہ دھوپ میں ہوا کرتا تھا نہ چاندنی میں ہوا کرتا تھا، یہ ان کے نور کی جلوہ گری ہے۔ سنو، عربی کا ایک مقولہ ہے، الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوا کرتا ہے وہی نکلا بھی کرتا ہے، جو برتن میں ہوتا ہے وہی برتن سے نکلتا ہے۔ حضور نور تھے تبھی تو بات کرتے ہوئے آپ کے دہن مقدس سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھیں۔ دیکھو حضرت امام دارمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم روی کالنور یخرج من بین ثنایا ہو، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے دندان مبارک کے درمیان کشادگی تھی، ایک کھڑکی تھی، جب آپ کلام فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔
نور تھا تو ہی نکلتا تھا، برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلا کرتا ہے، اور صرف دہن مبارک ہی سے نہیں بلکہ آپ کے رخ منور سے بھی نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر کے نکلا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ہیں، امہات المومنین میں عظیم درجے کی مالک ہیں، عظیم محدثہ ہیں، عظیم فقیہہ ہیں، بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام بھی پردے کی اوٹ سے ان سے مسائل سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے گھر کے تمام تر احوال کو دیکھا ہے، زوجہ مکرمہ ہے، سب سے پیاری زوجہ مکرمہ ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں میں وقت سحر سوئی سے کچھ سی رہی تھی کہ سوئی ہاتھ سے چھٹی اور گر گئی، ہر چند تلاش کی مگر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مل نہ سکی۔ فرماتی ہیں اتنے ہی میں وہ حسین چہرے والا کہ حسن بھی جس کی صباحت کی قسم کھاتا ہے، یعنی وہ نور خدا، وہ بدر الدجا، وہ صدر الورا، یعنی محمد مصطفیٰ میرے اندھیرے کمرے میں جلوہ گر ہو گئے۔ فتبینت العبرۃ بشعاع وجہہ، ارشاد فرماتی ہیں تو ان کے رخ منور کی شعاؤں سے مجھے اپنی گمشدہ سوئی مل گئی۔ اس لیے حضرت حسن بریلوی نے کیا بہترین ارشاد فرمایا، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، یا رسول اللہ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ میرے دوستو زوجہ مکرمہ ہو کر کے اپنے شوہر نامدار حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس انداز سے بیان کر رہی ہیں۔ میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی تقریروں میں ان باتوں کا تذکرہ ہو جایا کرتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے اونچے پیر گزرے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اونچے شعراء، بڑے بڑے اونچے فقہاء، بڑے بڑے اونچے محدثین، مفکرین، چوٹی کے بڑے بڑے علماء جن کی عظمتیں مسلم ہے، مگر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کو دنیا سلام کرتی ہے، جنہیں دنیا ہاتھ کا ان کو بوسہ دیا کرتی ہے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں ایک فرد کی طرح دنیا ان کو مانتی ہے لیکن بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتی ہے، کیونکہ بیوی گھر کے احوال سے اچھی طرح سے واقف ہوا کرتی ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کے ہزار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں، مگر ان کی عظمت کی ایک عظیم دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والی سب سے پہلی ان کی زوجہ مکرمہ ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بیوی ایک دم سے شوہر کو مانتی نہیں ہے، لیکن یہ میرے رسول کا معجزہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والی سب سے پہلی ان کی زوجہ مکرمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یعنی کہ عورتوں کے اندر یہ حضرت عائشہ صدیقہ کس طرح سے ذکر فرماتی ہیں، کبھی کبھی اس طرح سے نعت پڑھا کرتی تھیں۔ آج پوری دنیا میں نعت نبی کی محافلوں کا انعقاد ہوا کرتا ہے۔ میرے سامعین، آج میں چند شعر آپ کو وہ بھی سناؤں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہا کرتی تھیں، فرماتی تھیں مَتَ يَبْدُ فِي الدَّاجِ الْبَهِيمِ جَبِينُهُ يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ، اندھیری رات میں جب میرے حبیب کی پیشانی نظر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چمکتا ہوا چراغ ہو۔ کبھی یوں کہا کرتی تھیں لَنَا الشَّمْسُ لَنَا الشَّمْسُ وَلِلْآفَاقِ الشَّمْسُ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، ہمارا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، ہمارا بھی ایک سورج ہے، مگر ہمارا سورج عشاء کے بعد نکلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ نور ہونے کی صفت مکے سے ملی یا یہ نور ہونے کی صفت مدینے سے ملی، نہیں، جس وقت حضرت آدم بھی نہیں تھے اس وقت بھی وہ نور تھے۔ دیکھو یہ حضرت سید الشہداء، نواس رسول، جگر گوشے
बतूल हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं अपने वालिद गिरामी हजरत मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तरफ से कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नूरम बैन यदै रब्बी क़ब्ल खल्क़ आदम बिअरबअत अशर अल्फ आम। ये हजरत इमामुल मुहद्दिसीन अब्दुर रज़्ज़ाक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी किताब से मैं आपके सामने मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के हवाले से इस हदीस को जिक्र कर रहा हूँ, जिनका विसाल 211 हिजरी के अंदर है। वो इरशाद फरमाते हैं अपनी इस किताब के अंदर, जो हवाला मैंने पेश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नूरम बैन यदै रब्बी क़ब्ल खल्क़ आदम बिअरबअत अशर अल्फ आम। मैं हजरत आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले ही अपने रब के यहाँ नूर था। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, सामिईन किराम, देखो ये हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की है ना, वो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी है और इमाम बैहक़ी ने भी इसे रिवायत किया है। मगर इसके बाद जो मैं हदीस आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ वो भी मुस्नद अब्दुर रज़्ज़ाक़ ही की है। मुस्नद अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस की इब्तिदाई किताबों में से एक अजीम किताब है, जो आज से तकरीबन 1231 साल, अभी ये 1442 चल रहा है, 1442 हिजरी चल रही है और आपका विसाल 211 हिजरी के अंदर है। आप अगर हिसाब लगाएंगे तो इनके विसाल को 1231 साल बन जाते हैं। इससे पहले की ये किताब लिखी हुई है। उन्होंने 1231 साल पहले जो किताब लिखी थी, जो कई जिल्दों के अंदर आज मौजूद है, कई सदियों से बुलंद पाया मुहद्दिसीन और उलुल मर्तबत सीरत निगार मुसन्निफीन इस किताब के हवाले इस किताब के हवाले से इस हदीस को नकल करते चले आ रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि आज के इस दौर में अजमत मुस्तफ़ा के बाज मुनकिरों ने उस पूरे हिस्से ही को किताब से निकाल दिया है कि जिस हिस्से के अंदर ये हदीस शरीफ जो मैं आपको अभी बाद में सुनाऊंगा, वो निकाल दिया पूरा हिस्सा जिसमें यह हदीस मौजूद थी। मगर ताड़ने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। जो उन्होंने छुपाया था, हमारे उलमाए किराम ने उसे छाप दिया। जो उन्होंने निकाला था, हमारे उलुल अज़्म उलमाए किराम ने उसे ढूंढ करके अलग से शाये कर दिया। मैं अर्ज करता हूँ, देखो कहाँ तक निकालोगे। फतावा रिज़विया है, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं इसी हदीस के बारे में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुस्नद अब्दुर रज़्ज़ाक़ का जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, इमाम बैहक़ी ने इस हदीस को जो मैं अभी बयान करूंगा बेनहवी ही रिवायत किया है। हजरत इमाम क़स्सलानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया के अंदर जिक्र किया है। हजरत इमाम इब्न हजर मक्की ने अफ़दलुल कुरान में नकल फरमाई है। हजरत अल्लामा फासी ने मतालिउल मसर्रात में जिक्र फरमाई है। हजरत अल्लामा इमाम ज़रक़ानी ने शरहुल मवाहिबिल लदुनिया में जिक्र फरमाई है। हजरत और इसके अलावा दीगर हज़रात किराम ने, अल्लामा दियार बिकरी ने अपनी किताब अल खमीस में इसको नकल फरमाया है। खातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत शेख मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने मदारिजुन नबुव्वा में इसे नकल फरमाया है। इस हदीस को इन हजरात ने बतौर सनद पेश फरमाया है। हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस बिलाशुबा, इन जुमलों को बतौर खास समात फरमाइएगा, बड़े कीमती जुमले है ये इमाम अहले सुन्नत के। फरमाते हैं ये हदीस बिलाशुबा हदीस हसन, हदीस मकबूल व मुअतमद है। इसको तलक़्क़ी उलमा बिल कबूल का दर्जा हासिल है और जो इस दर्जे को पहुंचे फिर उसकी सनद को जांचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इन उलमा व मुहद्दिसीन का उसे कबूल कर लेना ही उसके सही होने की सनद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ज़माने का ये इमाम बोल रहा है, इमाम अहल सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जिस पुख्तगी के साथ इसका जिक्र फरमाया है, ये उनका अपना हिस्सा है।
میرے بزرگوں اور دوستو، اب وہ حدیث سنو جس کے بارے میں ابھی عرض کر رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تبارك وتعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي إلى آخر الحديث۔ کیونکہ یہ لمبی حدیث ہے میں یہیں پر رکتا ہوں۔ دیکھا آپ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نورہی۔ جب آپ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے سب سے پہلی اس چیز کے بارے میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ساری چیزوں سے پہلے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا یا جابر بے شک اللہ نے قد خلق قبل الاشیاء تمام تر چیزوں سے پہلے پیدا کیا ہے نور نبیک من نورہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے۔ یہاں جو من نورہی ہے، من نورہی میں ہا ضمیر کا مرجع، اس میں جلالت اللہ ہے، اس میں ذات کا تذکرہ ہے، رب کی کسی صفت کا نہیں ہے۔ یوں نہیں فرمایا من نور جمالہ، اپنے جمال کے نور سے، یوں نہیں فرمایا من نور رحمتہ، اپنی رحمت کے نور سے، بلکہ فرمایا من نور ہی، اپنے حبیب یعنی حبیب کے نور کو اللہ نے اپنے نور ذاتی سے بلا واسطہ پیدا فرمایا ہے۔ اب اس مقام پر اگر کوئی نبی کے نور کی عظمت کو سوائے حیرت کے اور کیا اس کو بیان کر سکتا ہے، اس لیے اسی حیرت کو امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے یوں ایک جگہ ذکر فرمایا ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، خدا کی مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق میرے نبی کا نور، اور ساری مخلوق میرے نبی کے نور سے۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری، ساری سب سے پہلی وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے، اور اس کے بعد ساری مخلوق رب نے میرے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ تو میرے رب نے جب اس نور محمدی کو ظاہر کرنا چاہا تو اسے حضرت آدم کی پشت مبارک میں ودیت فرمایا، جس کا ظہور ان کی پیشانی سے ہوا۔ حقیقتاً یہی نور تھا کہ جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یہی نور تھا جو حضرت نوح کی یہی نور تھا جو حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں رہا اور اسے ڈوبنے سے بچایا۔ یہی نور تھا کہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ نار نمرود میں موجود تھا اور انہیں جلنے سے بچایا۔ حضرت ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت وآدم فی الجنت فی صلبہ ورکب بی السفینۃ فی صلب ابی نوح۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو میں ان کی پشت مبارک میں موجود تھا، اور جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے تو میں ان کی پشت کے اندر موجود تھا۔ وقذف بی فی النار فی صلب ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو میں ان کی پشت مبارک میں موجود تھا۔ پھر یہ نور
حضرت اسماعیل سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب تک اس شان سے پہنچا کہ جیسا خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو نعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ الى الارحام الطاہرۃ مصفا مہذبا لا تتشعب شعبتان الا كنت فی خیرہما۔ یہ خصائص کبریٰ ہے۔ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کی مایہ ناز کتاب ہے، اس کا صفحہ 64 ہے، جس کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہمیشہ مجھ کو پاک و صاف پیٹھوں سے پاکیزہ رحموں تک منتقل کرتا رہا ہے۔ جب کبھی بھی ان افراد میں دو گروہ ہوئے، ان میں سے جو سب سے بہتر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ اب وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سننے والے انتہائی معظم اور مکرم، میرے بھائیوں، میری مقدس ماں اور بہنوں، میں عرض کرتا یہ نور جب پیشانی آدم میں تھا تو اس نے ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ جب حضرت نوح کی پیٹھ میں آیا تو کشتی نوح کو ڈوبنے سے بچایا۔ جب پشت خلیل میں آیا تو نار نمرود میں جلنے سے بچایا۔ جب پشت اسماعیل میں آیا تو ان کے گلے کو کٹنے سے بچایا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب اس نور کا اثر پیشانی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب میں آیا ہوگا تو کیا اس کا جلوہ رہا ہوگا۔ جدھر سے نکلتے تھے مرد و عورت انہی کو تکا کرتے تھے۔ بہرحال المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 118 کے مطابق رجب کا مہینہ ہے، جمعے کی مبارک رات ہے کہ نور محمدی پشت حضرت عبداللہ سے بطن سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا ہے۔ گویا اب یہ امانت الہی حضرت آمنہ خاتون تک پہنچ چکی ہے کہ جن کے بطن مقدس سے اس نور کا ظہور ہونے والا ہے۔ منتقل ہونا تھا کہ ہر طرف باد بہار چلی، خوشیوں کے پیغام دیے جانے لگے۔ رب نے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ خازن جنت کو حکم ملا ہے کہ جنت الفردوس کی تمام تر دروازوں کو کھول دیا جائے۔ آسمان سے نفع بخش پانی برسا ہے۔ ساکنان عرب بہت دنوں سے قحط سالی کے وبال سے نڈھال ہو رہے تھے، اب وہ آمنہ کے لال کی برکتوں سے نہال ہو رہے ہیں۔ روئے زمین پر ہریالی چھائی ہے، سوکھے ہوئے درختوں کو تازگی ملی ہے، لاغر و کمزور جانوروں کو فربہ و تنو مند کر دیا گیا ہے۔ اب حکم ملا ہے یہ روئے زمین پر اگنے والے سارے پھل دار تمام تر پھلدار درختوں کو بھرپور پھلوں کی نعمتوں سے نوازا جائے۔ آمد مصطفیٰ کی تقریب میں سارے جہاں کی عورتوں کو یہ تحفہ حبیب ملا ہے کہ اس سال جس کے یہاں بھی بچہ ہوگا وہ لڑکا ہی ہوگا، غرض یہ کہ وہ عطاہم الرفد من کل جانب، ہر طرف باد بہار ہے، ہر طرف باد بہار ہے، ہر طرف باد بہار ہے، جدھر نظر ڈالو خوشیوں کی بوچھار ہے۔ اس نے اسی لیے تمام تر لوگوں نے اس وقت اس سال کا نام سنت الفرح والابتہاج رکھا تھا۔ سنت الفرح والابتہاج رکھا تھا۔ رب چاہتا ہے کہ بے زباں بھی میرے حبیب کے آنے کی خوشخبری ایک دوسرے کو سنائیں۔ یوں تو بے زبانوں کو زبان دی، ان بولتوں کو بولتا بنایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں حضرت ابن عباس کے حوالے سے بیان فرمایا ہے ان کل دابۃ لقریش نطقت تلک اللیلہ وقالت حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ
وہ امان الدنیا وہ سراج اہلہا، رب چاہتا تھا کہ یہ خوشخبریوں کا سلسلہ صرف قریش کے جانوروں تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ دنیا جانے کہ حبیب آتا ہے۔ فرحت و مسرت، فرخندگی یہ شادمانی، جشن و خوشی کا اظہار سب کریں، چرند ہوں یا پرند، وحوش ہوں یا طیور، بری ہوں یا بحری، سب کریں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے وَزَّفَّتْ وحوش المشارق الی وحوش المغارب بالبشارات، مشرق کے وحشی جانوروں نے مغرب کے وحشی جانوروں کو آمد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی۔ وَكَذَلِكَ حیطان البحار یبشر بعضهم بعضا، اسی طرح سے سمندروں کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی، غرضے کہ رب کی طرف سے میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں منانے کا انتظام کیا گیا ہے، خوشیاں منانے کا انتظام کیا گیا ہے، خیر و برکت کا دور دورہ ہے، عجیب عجیب خوارق عادات کا ظہور ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے بتوں کے سرنگو ہونے سے لوگ انگشت بدنداں ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون خواب دیکھ چکی ہیں کہ ان کے جسم پاک سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس کی روشنی میں انہوں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کو خوشخبری دی جا چکی ہے کہ آپ کو سید الاولین والآخرین کی ماں بننے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ جب پیدا ہوں تو نام محمد رکھنا، جب پیدا ہوں تو نام محمد رکھنا۔ مختصر یہ کہ المواہب اللدنیہ کے اسی صفحے جلد اول صفحہ 118 کے مطابق رجب کا مہینہ جمعے کی رات کے یہ مقدس نور محمدی حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ خاتون کے بطن مبارک کی طرف جا چکا ہے، منتقل ہونا ہی تھا۔ اب اس کے بعد میں اختصار کو پیش نظر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، مکمل 9 ماہ ہو چکے ہیں، نہ کم ہیں نہ زیادہ ہیں۔ ربیع الاول شریف کا مبارک و مسعود مہینہ ہے اور اس کی 12 تاریخ ہے، اس کی 12ویں تاریخ ہے، یعنی علی اصح الاقوال اس کی 12ویں تاریخ ہے۔ شیخ الایام دوشنبے یعنی پیر کا دن ہے، اپریل کی 22 تاریخ ہے۔ تاریخ بیان کرنے والوں کے حساب سے حضرت آدم کے زمانے کو 6750 سال گزر چکے ہیں، حضرت نوح کے وصال کو تقریباً 4499 برس ہو چکے ہیں، حضرت ابراہیم کے وصال کو مکمل 3070 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، حضرت موسیٰ کے وصال کو تقریباً 2300 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، حضرت داؤد کے زمانے کو 1800 سال بیت چکے ہیں، حضرت ذوالقرنین کے وصال کو تقریباً 882 سال ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کو 571 سال ہو چکے ہیں، واقعہ اصحاب فیل کو یعنی ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے واقعوں کو 55 دن گزر چکے ہیں۔ صبح صادق کی ضیابار سہانی گھڑی ہے، اس وقت خلد کی بہاریں وادی تہامہ میں اتر آئی ہیں، آج کی سج دھج بالکل نرالی ہے، بناؤ سنگھار بالکل جدا اور انوکھا ہے، چمک دمک ایسی ہے کہ جس سے نورانی آنکھیں پیکران نور کی بھی خیراں ہیں، شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ ایوان بالا میں بھی اس کی سولت کے پھریرے اڑ رہے ہیں، آسمان اپنی انجمن کے ساتھ دولت سرائے آمنہ پر جھکا ہوا ہے، 12ویں کا چاند بیچ آسمان پر کھڑا فضائے بسیط پر اپنی نقرئی چاندنی بکھیر رہا ہے، سورج بڑی تیزی کے ساتھ افق مکہ پر نکلنے کے لیے بے قرار ہے، آسمان کے شامیانے اپنے دامن میں ستاروں کے موتی تاک کر آمد مصطفیٰ کے انتظار میں ہے، روئے زمین سبز مخملی فرش بچھا کر کے حبیب خدا کے استقبال کو تیار ہے، چمنستان اور اس کے پتے، ریگستان اور اس کے ذرے نئی پھبن کے ساتھ تزئین و تحسین کی چادر زیب تن کیے انہی کے انتظار میں ہے، نسیم مکہ خوشی خرامی کے ساتھ آمنہ کے لال کو پنکھا جھلنے کے لیے اور نکھتے گلاب سے سارے عالم کو معطر کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے،
بیت اللہ حبیب اللہ کی تشریف آوری کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے کہ ان قریب میری آبرو کا نگہبان جلوگر ہونے والا ہے۔ بیت المقدس کے در و دیوار سراپا انتظار ہے کہ نبیوں کا امام آنے والا ہے، نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ ایک شور ہے کہ کائنات کے وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا اب جلوگر ہونے ہی والا ہے۔ تو یہ خوش نوا زمزمہ سنج ہے کہ باد خزاں سے تباحال گلشن انسانیت کو سرمدی بہاروں سے ہم کنار ہونے والے ہیں۔ حضرات اکرام سبز رنگ کے 3 علم، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر نصب کیے جا چکے ہیں۔ آتش کدہ فارس اب سرد پڑ چکا ہے، شیاطین پہاڑوں سے سر ٹکرا رہے ہیں، وادی سماوا اب بہنے لگی ہے، دریائے سوا خشک کر دیا گیا ہے۔ دنیا ایک انقلابی دور سے گزرنے والی ہے۔ جنود قدرت کا میلہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ قدسیوں کے پرے کے پرے آسمان سے زمین پر لگاتار آ رہے ہیں۔ ملائکہ کی مسلسل آمد نے فرش زمین کو رشک فردوس سے بری بنا دیا ہے۔ خود عرش مکی یعنی جبرائیل امی ملائے اعلیٰ کی فوج کے ساتھ کاشانہ عبد المطلب پر حاضر ہو چکے ہیں۔ کارکنان قضاء و قدر چشم براہی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ حوران بہشتی کی آمد نے دولت سرائے آمنہ خاتون کو رشک فردوس بنا دیا ہے، بلکہ مصر ملکہ مصر حضرت آسیہ اور حضرت کواری پاک مریم ہزارہا جنتی حوروں کے جلوہ میں خلوت قدہ آمنہ خاتون پر حاضر ہو چکی ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کے خواب کی تعبیر اب ملنے ہی والی ہے۔ گلشن عبد المطلب میں وہ ارغوانی پھول اب کھلنے ہی والا ہے۔ خدائے برتر و بالا کی سب سے عظیم نعمت کا ظہور اب ہونے ہی والا ہے۔ خزینہ الہیہ کے عظیم ترین دولت بے مثال اب بس کچھ آن ہی کے اندر خاکدان گیتی کو اپنے وجود با کمال سے مالا مال کرنے ہی والی ہے کہ اتنے ہی میں نازنین جنت کی کیف آور صدا سیدہ آمنہ خاتون کے گوشے ہمایوں میں اس طرح سے پہنچتی ہے: اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اے رسولوں کے سردار، اے انبیاء کے خاتم، جلوہ تو دکھائیے، جلوہ تو دکھائیے، جلوہ تو دکھائیے۔ زمانہ مدتوں سے آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے انتظار میں ہے۔ اس آواز دل ربا کے بعد، اس صدائے جاں بخش کے بعد، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب یعنی جگر گوشہ کان کرم، دستگیر درماندگان امم، امام جماعت انبیاء، مقتدائے زمرہ اتقیاء، فارس میدان جبروت، شہ سوار مزمار لاہوت، مکمل انواع سافلہ، مربی نفوس فاضلہ، صفائے سینہ نیر اعظم، نور دیدہ ابراہیم و آدم، مرکز دائرہ زمین و آسمان، محیط کرہ فعلیت و امکان، خازن کنز دقائق، در مختار بحر رائق، بیاض انوار مصابیح، توضیح ضیاء تلویح، مرقات معارج حقیقت، سلم مدارج معرفت، شمس بازغہ مشارق انوار، رونق بستان ربیع ابرار، حاجز منزلین وجود و عدم، برزخ بحرین حدوث و قدم، ناخدائے کشتی نوح، مرہم دل مجروح، تیار عروج لامکانی، سیار اوج آسمانی، فاتح باب نبوت، خاتم دور رسالت، فرحت جان ایمان، مرکز کان عرفان، عزیز مصر سمدیت، مالک مملکت احدیت، متمم مکارم اخلاق، مکمل کاملان آفاق، ہادی سبل، سید رسل، قامع بنیاد لا تحبل، حبیب علی اعلی، محبوب صفی اصفا یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے اس طرح سے تشریف لائے جیسے کہ 14ویں کا چمکتا ہوا چاند ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پیدا ہوئے تو عرش و کرسی نے سلامی دی، وہ پیدا ہوئے تو عرش و کرسی نے سلامی دی، لوح و قلم نے سلامی پیش کی، ملک و جن و بشر حور و پری سب نے سلامی دی، بر و بحر شجر و حجر برگ و ثمر سب نے سلامی دی. غرض کے ساری کائنات نے سلامی پیش کی ہے، ساری کائنات نے سلامی پیش کی ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ مولود پاک کے آخر میں وہ سلام پیش کرتے ہیں. آپ بھی میرے سامنے میرے ساتھ میں کم سے کم اس طرح سے تو ضرور اس وقت کہہ دیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، مولود پاک کے تعلق سے یہ ہلکا سا اختصار کے ساتھ میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا ہے. اپنی بات کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک حوالہ ضرور یہاں پر پیش کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا. یہ سبل الہدی والرشاد ہے. سبل الہدی والرشاد امام محمد ابن یوسف صالحی کی عظیم ترین تصنیف ہے. اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں، وروى الجوزی، جو امام جوزی نے اس کو روایت فرمایا ہے، فی الوفا، وفا کے اندر، عن ابی الحسین عن ابی الحسین، حضرت ابو الحسین کی طرف سے مرسلن اس کو ذکر فرمایا ہے. قالت آمنۃ، وہ فرماتے ہیں یعنی حضرت ابو الحسین ارشاد فرماتے ہیں، ابو الحسین ابن برا ارشاد فرماتے ہیں، قالت آمنۃ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وجدته جاسيا على ركبتيه ينظر الى السماء ثم قبض قبضة من الارض واهوى ساجدا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گھٹنوں کے بل ہیں. ینظر الی السماء، آسمان کی طرف نظر مبارک ہے. اس کے بعد ثم قبض قبضۃ من الارض، زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، یعنی زمین پر آپ نے ہاتھ مارا اور اس سے ایک مٹھی مٹی لی. وَأَهْوَى سَاجِدًا، اور سجدے کے اندر چلے گئے. پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ فرما کر کے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. اس کے بعد حضرت محمد ابن یوسف صالحی ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں، قال بعض اہل الاشارات، بعض اہل اشارات نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو، لما ولد عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، تو انہوں نے یہ کہا تھا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا ہے. فاخبر عن نفسہ، امام محمد ابن یوسف صالحی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ بعض اہل اشارات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے وقت اپنے بارے میں خبر دی، اپنے تعلق سے خبر دی، عن نفسہ بالعبودیت والرسالت، اپنے بندے ہونے اور اپنے رسول ہونے کے بارے میں بتایا. اور یہاں وَنَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم وُضِعَ ساجداً، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نہیں فرمایا، کر کے دکھایا، کر کے اپنی عبدیت کو ظاہر کر کے دکھایا. وَخَرَجَ مَعَهُ نَوْعٌ أَضَاعَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ویسے ہی آپ کے ساتھ میں ایک ایسا نور نکل کر کے آیا کہ جس سے مشرق و مغرب سارے کے سارے جگمگا اٹھے. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور یہاں یہ اشارہ فرما دیا گیا، یہ ذکر کر دیا گیا کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے وہ نور عظیم عطا فرمایا ہے
کہ اس نور کا فیضان مشرق و مغرب میں جائے گا اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری زمین کا مالک بنایا ہے، خالق کائنات نے مجھے مالک بنایا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ آخر میں امام اہل سنت کے اس شعر کو پڑھ کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا۔ یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بچوں، اور تمام تر کائنات کے اندر یا جہاں جہاں بھی بیٹھ کر کے سننے والے ہیں، میں عرض کروں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام پاک ہی جب اللہ نے عظیم فرمایا ہے محمد، تو پھر ان کی ذات کے اندر کتنی خوبیاں ہوں گی۔ صرف نام میں اتنی برکتیں ہیں تو ذات میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے کسی نے محقق نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں اپنے نبی کی تعریف صرف ایک لفظ کے اندر کروں گا، اپنے نبی کی نعت صرف ایک لفظ کے اندر بیان کروں گا، تو وہ لفظ محمد کہہ دے، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ سبحان اللہ! جب نام محمد میں اتنی تاثیر ہے، نام محمد میں اتنا اثر ہے، نام محمد میں اتنے اوصاف ہیں، نام محمد میں اتنی خوبیاں ہیں، نام محمد میں اتنی سربلندیاں ہیں، نام محمد میں اتنی عظمتیں ہیں، تو پھر ذات محمدی کے اندر کتنی عظمتیں ہوں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ہزارہا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام تر سننے والوں کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے، انہی کے عشق و محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں دنیا سے رخصت کرے، جب تک یہاں رہیں انہی کا بتایا ہوا کام کرتے رہیں، اور جب تک یہاں رہیں انہی کی فرما برداری میں، خدا و رسول کی فرما برداری میں اپنے اوقات حیات کو لگائے رکھیں، اور انہی کے نام کی برکت سے اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہر مصیبت سے، ہر آفت سے ہمیں آپ کو سب کو نجات نصیب فرمائے گا۔ حضرت علامہ مفتی محمد حنیف خان صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ دعا بھی آخر میں کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ انہی کے حکم کے اعتبار سے میں اختصار کے ساتھ دعا بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات میں سے جس کسی سے ہو سکے میری دعا کے اندر شریک ہو کر کے آمین کہیں۔ یقیناً آمین کہنے والوں میں سے بہت سارے نیک ترین بندے ہوں گے، میں تو گنہگار سیاہکار انسان ہوں۔ آمین کہنے والے یقیناً نیکوکار لوگوں میں سے ہیں، ان کی آمین اگر رب نے قبول فرما لی تو یقین جانیے یہ پھر دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكشف علينا حقائق المعاني ودقائق البيان بجاه سيد الإنس والجان يا حنان يا منان. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا بندہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازا پروردگارا اس بزم پاک کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اور اس بزم کو سجانے میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے ان کی ہماری سب کی بخشش و مغفرت نصیب فرما۔ مولود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے صدقے سے ساری کائنات کے اوپر خصوصی رحم و کرم فرما دے۔ اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اے میرے اللہ اپنے حبیب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم کو ایمان میں مٹھاس نصیب فرما، ایمان کی چاشنی عطا فرما، سجدوں کی تڑپ عطا فرما، عقائد حقہ کے اوپر ہمیشہ گامزن رکھ، عقائد حقہ کے اوپر ہمیں موت نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ اپنے حبیب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے ظاہر و باطن کو بہتر فرما دے، شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طفیل پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما، عالم اسلام کو تمام تر مصیبتوں سے، تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما لے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے نامعلوم کہاں کہاں پریشان حال ہیں، ان تمام تر کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو گھروں کے اندر رہ کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں انہیں بھی شفا نصیب فرما دے، سب کی بیماریوں کو درست فرما دے، سب کو شفائے صحت تندرستیاں طاقت قوت ہمت شوکت نصیب فرما، دنیا کے رنج و غم سے ہم و علم سے محفوظ و مامون فرما لے، سب کو فرحت مسرت عطا فرما، مولود پاک مصطفیٰ کی برکتوں کے صدقے سے ہر گھر کے اندر خوشی عطا فرما، ہر گھر کے اندر چین سکون نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سب میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اہل سنت و جماعت کے جھنڈے تلے ہم سب کو اکٹھا فرما دے، ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے پہچاننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، جہاں کہیں بھی علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت دین کے کام کاج میں لگے ہیں ان کی برکت، ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما لے۔ پروردگار عالم تمام تر عوام اہل سنت اور تمام تر جماعت اہل سنت کے جتنے بھی افراد ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، تمام تر کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، ان کی مساجد و مراکز کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھا سا روزگار نصیب فرما، جن کو روزگار نصیب فرمایا ہے ان کی روزگاری میں برکت نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جن کو اولاد نصیب فرمائی ہے ان کی اولادوں کو نیک ترین صالح ترین بندہ فرما دے، جہاں کہیں بھی رہیں شریعت مطہرہ کی وہ پاسداری کرتے رہیں۔ اے میرے اللہ ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی اور ہماری ماؤں بہنوں کی سب کی حفاظت فرما، سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا فرما، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرما، صبح صبح اٹھ کر کے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرما، احکام قرآن کو سیکھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے، خاص طور سے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری عالم انسانیت جو ایک کرب کی دور سے گزر رہی ہے، اس کرب سے ان سب کو نجات نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل اپنے حبیب کا سچا عاشق زار بنا، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر صحیح طور سے جاں گزی فرما دے۔ اے میرے اللہ ان کی محبت کے اندر ہی ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزارا کریں اور ان کی محبت ہی کو دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین بار بار نصیب فرما، جو رکاوٹیں آئی ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما لے، جہاں کہیں عالم اسلام کے اندر مسلمان جماعتوں کے اندر بھی فاصلہ رکھ کر کے مجبوراً نماز ادا کر رہے ہیں، اس مجبوری سے ہمیں نجات نصیب فرما، پہلے سے زیادہ اچھا ہو کر کے مل کر کے کھڑے ہو کر کے نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح سے اجتماعات اور اعراس کی محافل اجتماعات عظیمہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے پروردگارا ہمیں مواقع نصیب فرما کہ ہمیں
اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کرنے کا وقت ملے۔ اے میرے اللہ ان تمام تر بیماریوں سے، ان تمام تر امراض سے اور ظاہری اور باطنی تمام تر امراض سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دے۔ ہمارے ظاہر کو بھی بہتر فرما، ہمارے باطن کو بھی بہتر فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے تصورات میں نیکی عطا فرما، تصورات میں پاکیزگی عطا فرما، طہارت نصیب فرما، ہمارے ذہنوں کے اندر پاکیزگی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو طہارت نصیب فرما، ہمارے تصورات کو پاکیزگی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طفیل ہمارے تمام تر علماء اہل سنت جہاں کہیں کی بھی ہیں، بالخصوص علامہ محمد حنیف خان صاحب رضوی مدظ ظلہ العالی، ان کے تمام تر ان کے شرکائے کار، ان سب کی عمروں کے اندر برکت عطا فرما، کاروبار کے اندر ترقیاں نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ جو بھی نیک خواہشات، تمنائے، مقاصد حسنہ، مطالب نیک دل و دماغ میں رکھتے ہوں، ان تمام تر مقاصد حسنہ میں، مطالب نیک میں کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دے۔ بریلی شریف کے اندر کہ چھوچا شریف کے اندر جتنے ہمارے مشائخ کرام ہیں ان سب کی بھی عمروں کے اندر برکت عطا فرما، اور وہ جن دینی خدمات پیش کر رہے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب قبلہ بولٹن سے، اور یقیناً ان کے خطاب نے اور ان کی فصاحت و بلاغت نے ہم سب کو تم بخود کر دیا ہے، اور بہت ہی نایاب اور خوبصورت خطاب سے حضرت نے ہم سب کو نوازا، جس کے لیے ہم حضرت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم حضرت مولانا مفتی محمد حنیف خان رضوی بریلوی دامت برکاتہم العالیہ کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ عظیم بزم سجانے کا موقع عنایت فرمایا، اور جن کی سرپرستی میں یہ خوبصورت بزم الحمدللہ اختتام پذیر ہوئی۔ آپ تمام شرکا کا یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے بھی ملک کے جن گوشوں سے اور بیرون ملک سے ہمیں یہاں پر ہماری بزم میں آ کر اس کی رونق کو دوبالا کیا، ان سب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص کر کے مفتی ایوب صاحب سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس خوبصورت اور نایاب خطاب سے ہمیں نوازا۔ اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ اسی طریقے کی بزم کا انعقاد آگے ہوتا رہے گا، تو آپ لوگ امام احمد رضا اکیڈمی کے جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان تمام کو فالو کرتے رہیں۔ سب کو ہم نے ایک نام دے دیا ہے جسے آپ IAR اکیڈمی BLY ٹائپ کر کے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب یا ٹویٹر پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ آپ تمام کے وقت کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی میں جو لوگ بیرون ملک سے ہمارے ساتھ شامل تھے، so I would like to thank all of you from abroad who have joined us in this great and auspicious meeting, and it has really been a great honor to listen to Allama Sheikh Mufti Ayyub Ashrafi Sahab Qibla, and I would like to thank you, and I would like to also inform you that you can follow us on the social media handles of this academy, and inshallah we will keep on organizing such type of events, so your presence is required. Thank you so much. اسی کے ساتھ میں اس بزم کو اب ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، دعائے خیر میں بالخصوص یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان فردین احمد خان رضوی، امام احمد رضا اکیڈمی، سال نگر، بریلی شریف۔ شکریہ۔